बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं 94 न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूं, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। रियाज हुसैन सिंधन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा सराकी द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर। आप एक उस्ताद हैं, आप एक रिसर्चर हैं और आप एक एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। आप इस शोबे के पायनियर स्टूडेंट हैं, इस शोबे के पायनियर उस्ताद हैं। आज हम आपसे सराइकी डिपार्टमेंट के रिसर्च कल्चर के हवाले से बात करेंगे और हाल ही में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से 7 स्टूडेंट्स जो हैं अभी हाल ही में लेक्चरर हुए हैं, तो आज हम इनसे कामयाबी के हवाले से ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह सर, आपको दी खुश रखे। इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर को आपने कब ज्वाइन किया? देखिए, मेरे तारुफ में आपने ख़ुद बताया पायनियर स्टूडेंट, पायनियर टीचर, तो लाजमी बात है मैंने जब से ये शोबा बनाए जी। इसमें दाखिला लिया। अच्छी किस्मत थी कि हमारी प्लेसमेंट भी यहीं हो गई। ये डिपार्टमेंट 1989 में स्टार्ट हुआ था और पहली जो इसकी बैच थी वो 91 में पास आउट हुई। ठीक सर। हमारा रिज़ल्ट 16 फरवरी 1992 को आया ठीक। और मैंने इस डिपार्टमेंट में पहली क्लास 18 फरवरी 1992 को पढ़ाई। ठीक। लाजमी बात है, इदारों के अपने कुछ मसाइल होते हैं। उस वक्त मैं डेली वेजेस पे था, बाद में परमानेंट हो गया, तो आप यूँ कह लें कि इस शोबे के साथ ही इसी यूनिवर्सिटी में मैं आ गया था। यहीं से एमए किया। मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर से ही है। यहाँ बहावलपुर से 60 किलोमीटर के फासले पे एक कदीम शहर है खैरपुर टामे वाली के नाम से, वहाँ का रहने वाला हूँ। सारा ख़ानदान वहीं आबाद है। वहीं से मैंने मैट्रिक की। बहावलपुर हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है, डिविज़नल हेडक्वार्टर भी है। यहाँ हम पढ़ने के लिए भी आते हैं, सौदा सल्फ लेने के लिए भी बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है, तो ये बहावलपुर के साथ रिश्ता है। तो मेरी एजुकेशन स्कूल तक की अपने शहर से है। वहाँ उस वक्त आगे स्कूल से ज़्यादा कोई सहूलत मुयसर नहीं थी। उसके बाद बहावलपुर में ग्रेजुएशन एससी कॉलेज से है, एमए इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से है और एमए के बाद यहाँ सर्व करने का मौका भी मिला और आज तक इसी यूनिवर्सिटी में हूँ। पीएचडी का थीसिस किस हवाले से है? मैंने एमए के बाद एमफिल किया है। जी सर। जिस तरह मैं इधर पायनियर स्टूडेंट हूँ ना इस्लामी जी। यूनिवर्सिटी बहावलपुर में, जी सर। इसी तरह मैं ओपन यूनिवर्सिटी में भी पाकिस्तानी लैंग्वेजेस डिपार्टमेंट का पायनियर स्टूडेंट हूँ। ठीक सर। वहाँ से मैंने एमफिल किया है, मेरा एमफिल कंप्लीट हो गया है। मेरी अपनी एक राय है कि जो चीज़ मुकम्मल होती है उसके बारे में बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक सर। तो अभी मेरी पीएचडी डिग्री अवार्ड नहीं हुई, ठीक सर। लेकिन वो उसे आप ऐसे कह सकते हैं कि कल्चरल स्टडी के हवाले से लिया जा सकता है। टॉपिक उसका है सराइकी लोक किस्सें दा सकाफती मुताला, जी सर। कल्चरल स्टडी ऑफ अ सराइकी फोक टेल्स। ज़ाहिर है जितनी भी कौमें हैं, उनकी जितनी ज़बानें हैं, उनमें बहुत सारी पाकिस्तान में भी ऐसी ज़बानें हैं जिनका अदब अभी तहरीरी शक्ल में मौजूद नहीं है। ज़बानें तरक्की करती हैं, उनका रस्मुल ख़त बनता है, वो तहरीर होती हैं, तहरीर होने के बाद महफूज होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यही मियार हो। पाकिस्तान में भी ऐसी ज़बानें बोली जाती हैं जिनका तहरीरी अदब अभी तक नहीं है। तो सराइकी ज़बान लिखी भी जाती है, पढ़ी भी जाती है, इसका 1000 साल का तहरीरी सरमाया महफूज है, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो है ना इसका लोक अदब का सरमाया है, जो नस्ल ब नस्ल, एक नस्ल से दूसरी नस्ल, दूसरी नस्ल से उससे आने वाली अगली नस्ल, उससे आने वाली उससे अगली नस्ल, जो सीना बसीना मुंतकिल होता है। ये जो सरमाया है जिसे हम किसी भी कौम का इज्तमाई लाशऊर कह सकते हैं, इसे आम तौर पे हम लोक अदब कहते हैं। लोक अदब को जो है ना दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, जिस तरह अदब पूरे को करते हैं नसर और नज़म में।
نثر میں ظاہر ہے ہمارے پاس قصے آ جاتے ہیں، نظم میں ہمارے پاس گیت آ جاتے ہیں۔ تو میرا جو ٹاپک ہے وہ سرائیکی لوک قصوں کا ثقافتی مطالعہ۔ ٹھیک سر۔ انشاءاللہ اگر کبھی دوبارہ بات کرنے کا موقع ملا تو اس وقت تک ڈگری آ جائے گی۔ ٹھیک ہے سر، پرسوں میں نے سرائیکی ڈپارٹمنٹ فیمیلز کا رزلٹ دیکھے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو، اس میں 7 طلبہ جو ہیں ان لیکچرار سلیکٹ ہوئی ہیں، تو ان میں آپ کے ڈپارٹمنٹ سے میں کوئی ہے؟ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہاں، دیکھیں، یہ آپ کا ایسا سوال ہے کہ اس پہ میری کیفیات آپ مجھ سے سال بات کرتے رہیں وہ ڈیفرنٹ ہوگی، اور اس سوال کے حوالے سے میری کیفیت بالکل مختلف ہوگی۔ دیکھیں، ایک استاد کا، ایک ٹیچر کا، ایک تعلیمی ادارے کا، اس ادارے سے وابستہ تمام لوگوں کا جو اپنی پروڈکشن سے تعلق ہوتا ہے نا، ان کی اچیومنٹ سے ہوتا ہے۔ جی الحمدللہ آپ کا جو سوال ہے پہلے اس کا جواب بھی دیں، اس بات کو آگے بھی بہت بڑھایا جا سکتا ہے، اس پہ جی بہت بات کرنے کی گنجائش ہے۔ جی تو یہ جو 6 اپریل کو پبلک سروس کمیشن نے رزلٹ اناؤنس کیا ہے نا فیمیل لیکچرر کا جی کالج میں جی سرائیکی ڈپارٹمنٹ کی، جی وہ 7 ہیں۔ ٹھیک ایک سیٹ تھی جس پہ انہوں نے اپائنٹمنٹ نہیں کی، وہ تھی ڈسیبل کی، اس پہ کوئی کینڈیڈیٹ تھا ہی نہیں، ادروائز 8 سیٹیں تھیں، 8 میں سے 7 کا انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ان 7 میں جو ہے نا 5 ہماری ڈائریکٹ سٹوڈنٹ ہیں، ماشاء اللہ۔ یعنی 5 آؤٹ آف 7۔ اچھا، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ جی اور اگلی بات یہ ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ ان 7 میں سے ٹاپ 5 جو ہے نا گریجویٹ آف آئی یو پی کہ 7 میں سے نمبر 1 2 3 4 5 جو ہے نا، وہ 5 کی پہلی 5 جو ہے نا وہ شعبہ سرائیکی اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کی سٹوڈنٹ ہے۔ مزے کی بات ہے، اب آگے اس کی تشریح کریں، جی ٹھیک ہے نا؟ وہ یہ ہے کہ میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں، آئی فیل پلیئر، یہ میرے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے۔ اس بات کو کرتے ہوئے میں، میرے کولیگ، میرے دوست، ہمارا نان ٹیچنگ سٹاف، ہمارا شعبہ، ہماری فیکلٹی، ہماری یونیورسٹی، اس سے وابستہ تمام لوگ انتہائی خوشی سے یہ بات کر سکتے ہیں کہ جی 7 میں سے 5 پبلک سروس کمیشن کا رزلٹ ہے۔ پبلک سروس کمیشن میں ہمارا نہ کوئی ایگزامینر تھا، نہ کوئی ہمارا پیپر سیٹر تھا، ہمارے اسٹوڈنٹ نے کمپیٹ کیا، اچھا رزلٹ لیا، یہ ہمارے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے، جی ان 5 میں سے 4 ہماری اس وقت ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں، چاروں ایم فل میں ہیں۔ ٹھیک ایک اسٹوڈنٹ ہے جو اس وقت ریگولر اسٹوڈنٹ نہیں ہے، ہماری ریگولر اسٹوڈنٹ تھی، اس نے ایم اے کیا اور اس کے بعد اس کی ادھر اپائنٹمنٹ ہو گئی۔ آج پتہ نہیں آپ آگے مجھ سے اس موضوع پہ بات کرتے یا نہ کرتے، ٹھیک ہے نا؟ تو آج کل جو بھی ہو رہا ہے، چل تو یہی رہا ہے نا کہ کرونا، ہم کووڈ-19 ایرا میں جی رہے ہیں۔ جی تو یہ جس وقت وبا آئی نا، تو لازمی بات ہے کہ ساری دنیا کو اس نے متاثر کیا ہے۔ اس میں ہم ایسے میں اپنے علاقے کو پسماندہ کبھی نہیں کہتا، لیکن یہ ہے کہ ہم لیس پریویلیج لوگ ہیں، تو ہمارے ظاہر مسائل اور طرح سے تھے۔ اور اس رزلٹ کو دیکھیں تو میرے خیال میں اس پہ پوری یونیورسٹی، اس کی انتظامیہ، ہم سارے لوگ فخر کر سکتے ہیں کہ ہم نے جو پہلا آن لائن کلاسز لینے کے بعد رزلٹ اناؤنس کیا، دیکھیں نا، لاک ڈاؤن لگنے کے بعد، حالات خراب ہو جانے کے بعد، ظاہر تعلیمی پروگرام کو جاری رکھنے کے لیے ایک ہی راستہ بچا تھا کہ جی اب ہم آن لائن کلاسز لیں۔ لازمی بات ہے اس میں بہت سارے مسائل تھے، ایکوپمنٹ نہیں تھا، ہماری اپنی ٹریننگ بھی نہیں تھی، ہم میں بھی بہت ساری خامیاں، کمیاں، کوتاہیاں، ایون سرائیکی میں تو سب سے زیادہ کہہ لیں کہ جی آپ کہیں سے کوئی یوٹیوب کا کوئی چینل نہیں تھا جہاں سے آپ کو لیکچر ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ کے پاس ریٹن میٹیریل کہیں سے موجود نہیں تھا۔ لازمی بات ہے ہم جس اسکرپٹ میں لکھتے ہیں وہ نیٹ پہ اویلیبل نہیں ہے، اسٹوڈنٹ انڈیپینڈنٹلی باقی فزکس کا، کیمسٹری کا، بیولوجی کا، میتھمیٹکس کا، سائنس سبجیکٹ کے اسٹوڈنٹ جس طرح ان کو سہولت میسر ہے، وہ سرائیکی والے کو پاسبل نہیں تھی۔ ہمارے خود بھی اتنے وسائل نہیں تھے کہ ہم فوری طور پہ اس کو بنا کے اپنے اسٹوڈنٹ کو سپورٹ کر سکتے، لیکن اللہ نے کرم کیا، جو ہو سکا، اس کا رزلٹ بڑا مزدار آیا ہے کہ ہم نے جو پہلا
رزلٹ اب کووڈ کا چونکہ سال ہو گیا ہے، جی ہمارے 2 سیمسٹر ہیں جن کا رزلٹ ہم نے آن لائن کلاسز کے بعد اناؤنس کیا ہے. تو یہ پبلک سروس کمیشن کی جو ایڈورٹائزمنٹ ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ تھی اگست کی. تو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور نے جو یہ کووڈ ایرا کا جو پہلا سیمسٹر ہے اس کا رزلٹ اناؤنس کیا تھا جون میں. ٹھیک. تو ہمارا جو جون میں پاس آؤٹ گریجویٹ ہے جی اس کو یہ اپرچونیٹی تھی، اور ڈسپلن کے لوگوں کو، اسٹوڈنٹ کو بھی، جی ان کو بھی یہ اپرچونیٹی تھی کہ وہ آگے اپلائی کر سکتے تھے. ٹھیک. تو ڈیفینیٹلی جہاں اور بہت سارے ڈسپلن کے اسٹوڈنٹس نے اپلائی کیا وہاں ہمارے اسٹوڈنٹ نے بھی اپلائی کیا. جی جب ہم رزلٹ بناتے ہیں نا تو اس میں فرسٹ پوزیشن، سیکنڈ پوزیشن، تھرڈ پوزیشن، 3 پوزیشنیں نکالتے ہیں. عام طور پہ تو یہی ہوتا ہے نا، گولڈ میڈلسٹ اینڈ سلور میڈلسٹ. جی اب ہمارا جو ہے نا پہلے پوزیشن جو تھی وہ گولڈ میڈلسٹ جو تھا وہ میل اسٹوڈنٹ تھا. ٹھیک. سلور میڈلسٹ فیمیل اسٹوڈنٹ تھی، اور تھرڈ پوزیشن پہ فیمیل اسٹوڈنٹ تھی. جو فرسٹ پوزیشن پہ میل اسٹوڈنٹ تھا وہ فیبرری میں لیکچرر لگ گیا تھرو پنجاب پبلک سروس کمیشن. ظاہر ہے میل کا رزلٹ وہ علیحدہ اناؤنس کرتے ہیں، فیمیل کا علیحدہ کرتے ہیں. جی تو ہمارا گولڈ میڈلسٹ اسی بیچ کا جو پاس آؤٹ ہے، جی جس نے آن لائن کلاسز بھی پڑھی تھیں چوتھے سیمسٹر کی، جی اس کا جب رزلٹ آیا آگے اس کو اپرچونیٹی ملی، اس نے اپلائی کیا. تو میل کا جب رزلٹ آیا تو وہ لیکچرر لگا ہوا ہے. یہ بھی زبردست کامیابی ہے. بہت بڑی اچیومنٹ جی ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا. ایسے سمجھ لیں کہ ہمارے شعبے کی جو کارکردگی ہے اس کو اگر کسی نے جانچا ہے، ایک بڑے ادارے نے، اور اس کی ریکمنڈیشن پہ یہ ہوا ہے، جس میں نہ ہم ایگزامینر ہے نہ ہمیں، اس پہ ہمیں صرف ڈپارٹمنٹ ہی نہیں یونیورسٹی بھی فخر کر سکتی ہے. سیکنڈ مزے کی بات یہ ہے، یہ بڑا دلچسپ، پتہ نہیں آپ نے میرے خیال میں سارا انٹرویو اسی سوال کے لیے کیا ہوگا. جی سیکنڈ پوزیشن پہ ایک فیمیل تھی. ٹھیک. عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا سر کہ جی یار وہ بچہ بڑا اچھا تھا، محنتی تھا، پر اس نے قسمت میں اس کو چانس نہیں دیا، اس کی عمر بڑھ گئی ہے، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ اوور ایج ہو گیا ہے. آپ نے بھی، میں نے بھی زندگی بھر اوور ایج کے قصے سنے ہوئے ہیں کسی جاب کی اپلائی کرنے کے لیے یا کرنے کے لیے. جی. یہاں مسئلہ اور تھا. اچھا. ہماری جو سیکنڈ پوزیشن پہ فیمیل اسٹوڈنٹ تھی وہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے رولز ریگولیشن کے مطابق اوور ایج نہیں تھی، لیس ایج تھی. اچھا. کہ ایج کی جو منیمم لیمٹ انہوں نے دی تھی وہ بھی بیٹ نہیں کر رہی تھی، لہٰذا اس نے اپلائی ہی نہیں کیا کہ وہ نہیں کر سکتی تھی. جس طرح اوور ایج کو انٹرٹین نہیں کرتے، ادھر انہوں نے لیس ایج والے کی بھی شرط رکھی تھی، اس لیے وہ اپلائی نہیں کر سکتی تھی. سو وہ بچی رہ گئی، ذہین ہے، ٹیلنٹڈ ہے، اللہ اس کی قسمت اچھی کرے گا، نیکسٹ آنے والے چانس میں انشاءاللہ وہ کامیابی حاصل کرے گی. تھرڈ پوزیشن پہ جو تھی وہ ان 7 میں ہے. ٹھیک ہے. جی. اس نے اپلائی کیا، کمپیٹ کیا، اور آج اس میں شامل ہے. اب ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے 7 میں سے 5 اسٹوڈنٹ ہیں، پہلی 5 پوزیشنیں ہماری ہیں، ماشاءاللہ. اور اس میں 5 اسٹوڈنٹ ہمارے ہونے کے علاوہ 4 ہمارے پاس ریگولر ایم فل کے اسٹوڈنٹ ہیں. ایک جو ایم فل کی اسٹوڈنٹ نہیں ہے وہ ابھی ریسنٹلی پاس آؤٹ ہونے والوں میں، اور وہ بھی آن لائن کلاس پاس آؤٹ ہونے والی اسٹوڈنٹ میں شامل ہے. اچھا. ٹھیک ہے. تو یہ اس پہ میرے خیال میں میں، میرے کولیگ، میرے ساتھ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے نان ٹیچنگ سٹاف، ایون ہماری فیکلٹی، یونیورسٹی، سب ہم فخر کر سکتے ہیں کہ جی ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ جو اچھی ریپیوٹ رکھتا ہے وہ ہمارے گریجویٹ کو اگر ایویلیویٹ کرتا ہے، اس کا اپنا ایک سٹینڈرڈ ہے، اس پہ بھی ہمارے گریجویٹ پاس آؤٹ ہو کے وہاں سے ریکمنڈیشن لے کے کالج میں پڑھانے کے لیے جاتے ہیں. ظاہر ہے ہمارا پروڈکشن تو یہی ہے. ٹھیک. سر، سرائیکی ڈپارٹمنٹ کانفرنس اور سیمینار کتنا کروا چکا ہے اور آئندہ بھی کروانے کا ارادہ رکھتا ہے؟ سرائیکی ڈپارٹمنٹ لازمی بات ہے، کوئی بھی شعبہ ہو وہ اپنے طور پہ پروگرام وغیرہ کرواتا رہتا ہے. اچھا، لازمی بات ہے کہ فخریہ انداز میں یا کہیں کوٹ جو بات کی جاتی ہے، بندہ خود بھی کہتا ہے کہ یار میں کوئی بات کروں ایسی ہو جسے لوگ اٹریکٹ کریں، یونیک ہو، بڑی ہو. جی. تو سرائیکی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جو سب سے بڑی کانفرنس تھی، ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اس یونیورسٹی 75 سے لے کے اب تک یونیورسٹی نے جتنی کانفرنسز کروائی ہیں، 98 میں خواجہ فرید کانفرنس تھی. جی. ٹھیک. 3 روزہ کانفرنس تھی، اور یہ تھا کہ یونیورسٹی نے آفیشل چھٹی کی تھی ان دنوں میں، اور پورے پاکستان سے
یہ نیشنل کانفرنس تھی، انٹرنیشنل کانفرنس نہیں تھی. ٹھیک. نیشنل کانفرنس کے طور پہ بھی یہ ہے کہ آج ماشاءاللہ یونیورسٹی کی جو شکل ہے وہ بہت ترقی یافتہ ہے. 98 میں یونیورسٹی ایسے نہیں تھی، ٹھیک ہے نا. اس وقت اس یونیورسٹی میں پورے پاکستان سے مختلف زبانوں سے، مختلف کلچر سے تعلق رکھنے والے اسکالر جو فرید کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، جو زبان سے محبت کرتے تھے، 300 جو ہے نا مندوب یہاں پر 3 دن اس کانفرنس کے لیے مہمان رہے. ٹھیک ہے. 300 دانشور، مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والا، چاروں صوبوں سے تعلق رکھنے والا، پشتو سے، بلوچی سے، براوی سے، سندھی سے، پنجابی سے، سرائکی سے، اتنے بندے کسی بھی اور حوالے سے آج تک اس یونیورسٹی میں اکٹھے نہیں ہوئے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس سے بڑی کانفرنس اس یونیورسٹی میں بھی نہیں ہوئی. ایون یہ ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ بھی نہیں کروائی. البتہ یہ ہے کہ ایک دن کا پروگرام لیکچر، مثال کے طور پہ علانہ صاحب نے ہمیں یہاں ایکسٹینشن لیکچرز دیے ہیں. ڈاکٹر شہزاد قیصر صاحب کا نام لیا جا سکتا ہے. یہ بڑے لوگ ہیں، بڑے نام والے لوگ ہیں. علانہ صاحب انٹرنیشنل ریپیوٹ کے آدمی ہیں. ڈاکٹر شہزاد قیصر صاحب ہیں، وہ بڑے نام والے بندے ہیں جن کا کام ہے، جن کی ورتھ ہے. اور بہت سارے اسکالر ہیں جو مختلف وقتوں میں ڈپارٹمنٹ کو وزٹ کرتے رہے ہیں، یہاں کے اسٹوڈنٹ کو، سرائکی اسٹوڈنٹ کو پڑھاتے رہے ہیں. ایون یہ ہے کہ اچھے پروگرام میں بھی وہ اپنی معروضات شیئر کی ہیں انہوں نے. ٹھیک. اچھا سر، خواجہ فرید شیئر کا کیا مقصد ہے؟ اس سے خطے کے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کی کیا کارکردگی ہوگی؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ خواجہ اب ہمارے پاس اب تک جو ہم نے چیزیں بنائی ہیں نا، تو ان میں 2 ماڈل ہیں. ایک ہے کسی علاقے کے حوالے سے، اور ایک ہے کسی شخصیت کے حوالے سے. اب کسی ایریا کو ڈیولپ کرنے کے لیے ریسرچ پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے، ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم نے کوئی انسٹیٹیوشن بنائے ہیں تو وہ ایریا اسٹڈی سینٹر بنائے ہیں. اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں کوئی ایریا اسٹڈی سینٹر نہیں ہے. زکریا یونیورسٹی میں ایریا اسٹڈی سینٹر ہے. پشاور کا ایریا اسٹڈی سینٹر اچھا خاصا اسٹیبلش ہے، وہاں اس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. کوئٹہ میں ہے، لاہور میں ہے. تو ایک زمانہ تھا کہ کچھ ایریاز کی ڈیولپمنٹ کے لیے یونیورسٹیوں میں ایریا اسٹڈی سینٹرز بنے تھے. اس کے ساتھ بڑی شخصیت کے لیے، اس کے کام کے لیے، اس کی اور چیزوں کے لیے جو ہم نے شکل نکالی ہوئی تھی وہ تھی کہ جی آپ ان کے نام پہ ایک چیئر قائم کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ ان کے کلام کو، ان کے پیغام کو، ان کی شخصیت کو، اس سے وابستہ تمام معلومات کو اکٹھی کرتی ہے آنے والی نسلوں کے لیے، آنے والے وقت کے لیے. اور انہوں نے جو پیغام دیا ہے اس کو ہر عہد کے بندے کے سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، وہ کام کرتی ہے. تو خواجہ فرید کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس دھرتی کا، اس خطے کا اجتماعی لاشعور ہے. سو اس شخصیت پہ کام کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، یہاں پر چیئر کا ہونا ضروری تھا. اور یہ بھی ہم نے 97 میں، 1997 میں اس کو سرائکی ڈپارٹمنٹ میں اسٹیبلش کیا تھا، اور 98 کی کانفرنس بھی اسی فورم سے کروائی تھی. ٹھیک ہے. ابتداً جو اس کا خاکہ بنایا تھا اس پہ کام ہوا، درمیان میں گیپ آ گیا، اس پہ کام نہیں ہوا. البتہ اتنا ضرور ہے کہ آپ فریدیات کی پوری تعلیمات، فریدیات کا پورا کام، ٹھیک ہے، کم از کم آپ یہ ایک بات کہہ سکتے ہیں کہ سرائکی لوگوں نے، اس زبان سے وابستہ لوگوں نے خواجہ فرید کے ساتھ اپنی محبت اور اس شخصیت سے وابستہ جتنا کام ہے اس کو اس سطح پہ کیا ہے کہ آج اقبالیات کے بعد فریدیات کہلائی جاتی ہے. ہم فرید کے سے متعلق معلومات، خواجہ فرید کے پیغام، اس کے کلام، اس کی تشریح، اس کے معنی، اس پہ لوگوں نے اتنا کام کیا ہے، اتنا کام کیا ہے کہ اب وہ خود
ایک برانچ آف نالج کا درجہ ضرور رکھتی ہے جسے ہم فریدیات بولتے ہیں۔ 97 میں چیئر کا قیام کیا، تھوڑے سے پیسوں سے اوقاف نے کوئی تھوڑی سی معمولی سی گرانٹ دی تھی، خواہش یہی تھی کہ یہ ادارہ کسی طریقے سے اسٹیبلش ہو جائے۔ تو 98 میں موقع مل گیا، حالات وسائل ایسے تھے کہ کوئی ایک اچھا پروگرام ہو سکتا تھا، ہو گیا۔ تو آپ شروع دن سے لے کے آج ہم 2021 میں بیٹھے ہیں، تو یہاں تک اگر فریدیات کے علم کا اگر کوئی پورشن بنائیں گے، اسے تقسیم کریں گے، تو فریدیات 98 سے پہلے اور فریدیات 98 کے بعد کہلائے گی۔ ٹھیک ٹھیک ہے، ٹھیک البتہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ موجودہ وائس چانسلر نے جب یونیورسٹی کو سنبھالا جی تو ان کا پہلا تعارف بھی یہی تھا کہ جی یہ خواجہ فرید یونیورسٹی سے کے وائس چانسلر تھے، وہاں سے یہاں پر دوبارہ وائس چانسلر لگے ہیں، وہاں بھی آلموسٹ ان کی تقریباً ٹینیور کمپلیٹ ہو اور چکا وائس تھا۔ چانسلر صاحب جب سے یہاں آئے ہیں یونیورسٹی میں کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ان کی لیڈرشپ کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ پہلے سوال کا جواب ہی پورا نہیں ہو، دوسرا اتنا بڑا سوال آپ نے کر دیا، اس کو قسطوں میں کریں تو میں صحیح جواب دوں گا۔ ٹھیک ہے سر۔ تو یہاں جب آئے نا تو انہوں نے وہاں پر خواجہ فرید یونیورسٹی میں بھی خواجہ فرید کے حوالے سے اپنے لگاؤ، اپنی محبت اور اس شخصیت سے جو احترام کا رشتہ ہے اس کا اچھا اظہار کیا ہے۔ تو ٹھیک یہاں آنے کے بعد بھی انہوں نے یہی کہا کہ جی میں چیئر کو ری ایکٹیویٹ کیا ہے، اس کے لیے اس کی ایک باڈی بنائی ہے، اور وہ اس میں جتنا ایک سربراہ کو دلچسپی لینی چاہیے، ٹھیک ہے، وہ لے رہے ہیں، اور انشاءاللہ تھوڑے ہی عرصے میں فرید کے حوالے سے آپ کو یہاں اچھا کام نظر آئے گا۔ ٹھیک پہلا جو آپ کہہ سکتے ہیں نا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں بندہ بتا سکتا ہے، وہ کہتا ہے یار میں نے تو نہیں دیکھا، وہ کہتا ہے بھائی ہاتھ لگا کے چیک کر لو اس کو، بالکل جسے ہم مادی وجود کہتے ہیں۔ جی بالکل فزیکلی یہ ہے کہ انہوں نے یہاں پر اس کا انڈیپینڈنٹ آفس اسٹیبلش کیا ہے، ہاں ٹھیک ہے نا، ٹھیک جو کہ آج کے دن تک نہیں تھا۔ بالکل ظاہر ہے ایک چیز وجود رکھتی ہے، پوچھو کہاں ہے، کہ بھائی جگہ تو اس کی کوئی نہیں ہے، لیکن اس وقت خواجہ فرید چیئر یونیورسٹی میں ہے، اس کا باقاعدہ دفتر ہے، یہ کنٹریبیوشن موجودہ وائس چانسلر صاحب کا ہے۔ ہاں اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ پڑھی، ظاہر ہے اس کو ہاتھ لگا کے نہیں دکھایا جا سکتا۔ لازمی بات ہے خواجہ فرید کے حوالے سے آج کے جو عہد کا تقاضا ہے اس حوالے سے، ان کے کلام کے حوالے سے، ان کے پیغام کے حوالے سے، اس کی ترویج و اشاعت کے حوالے سے اچھے پرپوزل ہیں جن پہ کافی سارا کام ہو بھی چکا ہے، ہو بھی رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لازمی بات ہے کوئی بھی کام شروع ہوتا ہے ٹائم لیتا ہے، تو آپ کو نیئر فیوچر خواجہ فرید چیئر کے حوالے سے اچھی نیوز ملیں گی، جو کہ خالصتاً موجودہ وائس چانسلر کا کنٹریبیوشن ہے، ان کا اپنا ذاتی انٹرسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر ہے جب سربراہ ادارہ کسی چیز میں دلچسپی لیتا ہے تو اس کے نیچے کام کرنے والے ورکر کی ایفیشنسی بھی بڑھ جاتی ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ کام ابھی آپ کو بڑے اچھے انداز سے اور آپ کی خواہش توقع سے بہتر طریقے سے نظر آئے گا۔ ٹھیک ٹھیک سر، سرائکی ڈپارٹمنٹ میں ریسرچ کے کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے؟ سرائکی ڈپارٹمنٹ میں نے شروع میں کہا تھا 89 میں بنا ہے۔ لازمی بات ہے جو بھی بندہ ہمارے ہاں ایجوکیشن کا بنیادی جو مسئلہ ہے وہ نوکری کا حصول ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہم جتنی بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں پہلی پرائرٹی ہماری یہی ہوتی ہے کہ جاب مل جائے، تو اس ڈسپلن میں جاب کی کمی تھی۔ 89 میں ڈپارٹمنٹ بنائے، اور 98 میں صرف 2 لیکچر لگے تھے، ایک ایس سی کالج بہاولپور میں اور ایک جو ہے نا بوسن روڈ کالج ملتان میں۔ ٹھیک مزے کی بات یہ ہے کہ 89 میں جو گورنمنٹ آف پنجاب کا نوٹیفیکیشن ہے اس میں لکھا ہوا تھا کہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان اینڈ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور، ہم اینڈ میں تھے، یعنی ہمارا دوسرا نمبر تھا، لیکن اسی 89 میں ہی یہاں ڈپارٹمنٹ بن گیا۔ زکریا یونیورسٹی ہماری قسمت کے نہ بن سکا، وہ جا کے 2003 میں بھی سینٹر بنا، اس کے بعد ڈپارٹمنٹ بنا، پھر آگے اس کا اب وہ ایریا اسٹڈی سینٹر ہے، اس میں ایک ڈپارٹمنٹ کے طور پہ کام ہو رہا ہے اور اچھا کام ہو رہا ہے۔
ہمارا پائنیئر ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن ہمیں یہاں سے نکلنے والے گریجویٹس جو اس ڈپارٹمنٹ کی پروڈکشن تھی، ٹھیک ہے، اس میں سے 2 بندے پراپر کہیں جا کے پلیس ہوئے۔ لازمی بات ہے کہ وہ لوگ جو اس کے ساتھ اپنے کسی مستقبل کو، کسی روزگار کو دیکھتے تھے، وہ اس کے مواقع بہت کم تھے۔ اس عرصے میں اس ڈپارٹمنٹ میں بہت سارا اتار چڑھاؤ آتا رہا۔ اس کے بعد جو ہے نا یہ کالجز میں اس ڈپارٹمنٹ کو جب انٹروڈیوس کرایا گیا اور فرسٹ ٹائم جو ہے نا 36 لیکچرر کے اپائنٹمنٹ ہوئی ہیں، اس سے ڈپارٹمنٹ کو پھر ایک نیا موقع ملا ہے آگے بڑھنے کا، ٹھیک ہے۔ اس وقت کالج لیول پہ کوئی مور دین 50 کالجز ہیں جن میں سرائیکی سبجیکٹ کے ٹیچر موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور آہستہ آہستہ سرائیکی شعبے کو کہہ لیں، اس کی کارکردگی کو اگر جانچنا ہے تو 89 میں جو ڈپارٹمنٹ بنا تھا جس میں 2 سال کا ایم اے کا کورس کرایا جا سکتا تھا، آج 2021 نہیں بلکہ 20 نہیں، 19 نہیں، 18 نہیں، 17 نہیں، 16 نہیں، 15 کا لے لیں تو وہاں 9ویں جماعت سے لے کے پی ایچ ڈی تک ہو رہی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی یہ لینگویج کا سکوپ بڑھا ہے، سرائیکی لٹریچر کا سکوپ بڑھا ہے، اس سے لوگوں کی وابستگی بڑھی ہے، اس سے لوگوں کے روزگار بڑھے ہیں۔ تو اب یونیورسٹی کا جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایم اے کورس میں ریسرچ کی ایک آپشنز ہوتی ہیں، آپشنل ہے، آپ چاہیں 100 نمبر کی ریسرچ لے سکتے ہیں، آپ نہ چاہیں آپ اس کی جگہ پیپر دے دیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب ہمارے ہاں بی ایس پروگرام زیادہ چل رہے ہیں، بی ایس پروگرام میں بھی لیمیٹڈ سکوپ ہوتا ہے۔ یونیورسٹی جو ہے نا وہ ایم فل پی ایچ ڈی، ایم ایس پی ایچ ڈی جسے کہہ لیں آپ، وہ ریسرچ بیسڈ ڈگری ہے۔ ڈیفینیٹلی جب ایک ڈسپلن ایم فل لیول پہ جاتا ہے، پی ایچ ڈی لیول پہ جاتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ اب یونیورسٹی اپنے گریجویٹ سے ریسرچ کروا رہی ہے اور یہ ریسرچ پروڈیوس کر رہی ہے، پھر اس کو اویلیٹ کرتے ہیں کہ کس قسم کی ریسرچ ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ تو الحمدللہ سرائیکی ڈپارٹمنٹ میں بی ایس ہو رہا ہے، ایم اے ہو رہا ہے، ایم فل ہو رہا ہے، پی ایچ ڈی ہو رہی ہے۔ ٹھیک، آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت فل فنکشنل ٹیچنگ بھی ہے اور ریسرچ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ بی ایس پروگرام اب شروع ہوا ہے ہمارے پاس، ایسے کہہ لیں، بلکہ یہ موجودہ وائس چانسلر صاحب کے دور میں کہہ لیں کہ یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا نیا پروگرام ہے۔ اس سے پہلے ہم ایم اے کرواتے تھے، ایم فل کرواتے تھے، پی ایچ ڈی کرواتے تھے، اب ہم بی ایس بھی کروا رہے ہیں، ایم اے بھی کروا رہے ہیں اور ایم فل پی ایچ ڈی بھی کروا رہے ہیں۔ سرائیکی ڈپارٹمنٹ میں اسٹوڈنٹس کتنے زیر تعلیم ہیں؟ 100 سے ابو ہے۔ اب تو یہ ہے نا کہ سال میں ہم 2 مرتبہ داخلے کرتے ہیں، بی ایس میں، ایم اے میں، ٹھیک ہے۔ ایم اے لاسٹ ایئر انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب، وائس چانسلر دی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کی لیڈرشپ میں یونیورسٹی کس حد تک ترقی کر رہی ہے جب سے وہ یونیورسٹی میں آئے ہیں؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سوال مختصر ہے، جواب طویل ہے۔ آئندہ بھی آپ کسی سے یہ سوال ڈائریکٹ ایسے نہ کیجیے گا، اس کی قسطیں بنائیے گا ٹھیک سر، کہ بھائی کیسے ترقی کی ہے اور کون کون سے شعبوں میں ترقی کی ہے۔ ٹھیک سر، اگر آدھے منٹ میں 5 سیکنڈ میں پوچھیں 13,000 اسٹوڈنٹ سے 45,000 اسٹوڈنٹ ہو گیا ہے۔ جی بالکل، ڈیفینیٹلی وائس چانسلر صاحب اپنے بہت سارے انٹرویوز میں بھی کہہ چکے ہیں، جب بھی یہ تعداد بتائی ہے، جو بھی بندہ سنتا ہے حیران ہوتا ہے کہ یار یکدم اتنا بوسٹ۔ ہاں 45,000 تک اچھا، اس کے تعداد اور پہنچ بھی گئی۔ بہت سارے جی، معنی ہیں، ٹھیک ہے نا، میں کوئی نیگیٹو معنی نہیں نکالنا چاہتا۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنی انہوں نے اس علاقے کے لوگوں کے لیے یہ اپرچونٹی کریٹ کیا ہے، ٹھیک، تو کیا پہلے یہ اپرچونٹی لوگوں نے بند کی ہوئی تھی؟ ڈیفینیٹلی یہاں کے گریجویٹس نے ہی داخلہ لیا ہے نا، اسلامیہ یونیورسٹی میں، کینیڈا آسٹریلیا سے تو نہیں آئے نا، تو اس کا مطلب ہے اس علاقے کے لوگوں کو پڑھنے کے زیادہ مواقع دیے گئے ہیں۔ یہ کوئی کم بات نہیں ہے۔ جو لکھنے پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے اور جس بندے کو پتہ ہے کہ اگر اس دنیا میں بندے کا کوئی مستقبل ہے، وہ تعلیم اور علم سے وابستہ ہے۔ آج کے دور میں آپ دنیا کی جو مرضی مثال دے لیں کہ فلاں نے ترقی کی ہے، فلاں نے کی ہے، ترقی کا واحد رستہ تعلیم ہے۔
تو لازمی بات ہے کہ 13,000 سے 45,000 بندے پر تعلیم کا دروازہ کھلا کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. بالکل. ڈیفینیٹلی انہوں نے اور ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ جی. اور بھی بہت سارے کام کیے کہ جس وقت انہوں نے جوائن کیا 6 فیکلٹیاں تھیں، آج 13 فیکلٹیاں ہیں. جتنے ڈپارٹمنٹ سے دگنے ہو گئے ہیں. فزیکل انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کیا ہے. تو ہر وہ شعبہ جہاں جہاں انہوں نے اپنے ویژن کے حساب سے چیزوں کی کمی کوتاہی خامی دیکھی ہے، بغیر جھگڑا کیے بغیر متنازع ہوئے چیزوں کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے. ڈیفینیٹلی اس کے آگے آنے نیئر فیوچر اچھے اثرات مرتب ہوں گے. تو میں نے اسی لیے کہا تھا کہ اگر ایک ان کے ڈسپلن کے حوالے سے بڑی تفصیل سے بات ہو سکتی ہے کہ کون کون سے نئے ڈسپلن اس یونیورسٹی میں آئے ہیں. کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کمپیوٹر سائنس اینڈ آئی ٹی ایک ڈپارٹمنٹ تھا. جی. اب وہاں 6 ڈپارٹمنٹ ہیں. ٹھیک ہے. جی. لازمی بات ہے کہ اس علاقے کی ترقی میں آج ہم کمپیوٹر ایج آئی ٹی ایج کا نام ہی لیتے ہیں نا، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ کہتے جی. ہیں نا. بالکل. تو ظاہر ہے اس میں ترقی ہو رہی ہے، تو لازمی بات ہے کہ اس علاقے کی ترقی ہو رہی ہے. بالکل. اسی طرح بہت سارے اور ٹورزم کا ڈپارٹمنٹ ہے اور بہت سارے نئے ڈپارٹمنٹ ہیں. ہم عام طور پہ میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ تو یہاں تھا، وہ فلسفی کو جو ہے نا یہاں ڈپارٹمنٹ نہیں تھا. اینتھروپولوجی ڈپارٹمنٹ یہاں نہیں تھا. اور بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں جو کسی بھی یونیورسٹی میں بنیادی ڈپارٹمنٹ میں تصور کیے جاتے ہیں، یہاں نہیں تھے. ان ڈپارٹمنٹ کو نئے سرے سے اسٹیبلش کیا ہے. نیولی اسٹیبلش ڈپارٹمنٹ ہیں، ٹائم لیں گے لیکن وہ اس علاقے کی ترقی میں اس یونیورسٹی کے حوالے سے ایک بہت بڑا رول پلے کریں گے. تو اب کریشن آف ڈپارٹمنٹ ہو، انکریز آف اسٹوڈنٹ ہو، لازمی بات ہے اس کے ساتھ بہت سارے مسائل بھی وابستہ ہوں گے. جب اسٹوڈنٹ کا رش بڑھے گا اور چیزیں ہوں گی تو اس کے لیے آپ کو ایک بڑا انفراسٹرکچر بھی چاہیے، بڑی اکاموڈیشنز بھی چاہیے، بڑے لیول پہ آپ کو ٹرانسپورٹیشن کی سہولتیں بھی چاہیے اور بھی بہت ساری تو وہ ان ساری چیزوں کے بارے میں ایک تصور بھی رکھتے ہیں اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے. اور میرے خیال میں یونیورسٹی تیزی سے ترقی کر رہی ہے. ٹھیک. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا اور آپ کو بہت بہت مبارکباد کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ میں بہت بڑی اچیومنٹ ہوئی ہے. بہت شکریہ. مہربانی، خیر مبارک، اللہ تو خوش رکھے. بہت شکریہ. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. اسی کے ساتھ احمد محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.